आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। मुल्क के 46 मकामात पर रोजगार मेला मुनक्कद। वज़ीर-ए-आज़म ने किए 51,000 नौजवानों में सरकारी नौकरियों के तकर्रुरनामे तकसीम। बारामूला में सरहद पार से हथियारों की स्मगलिंग करने वाला ग्रोह बेनकाब, 5 अफराद गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस यूटी में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म पुलिस सरबराह का इजहार ख्याल। और फिल्मी अदाकारा वहीदा रहमान को दिया जाएगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर का ऐलान। अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजगार मेले के तहत नए भर्ती किए गए 51,000 अफराद में नौकरियों के तकर्रुरनामे तकसीम किए। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रोजगार मेला नौजवान अफराद को बाइख्तियार बनाने और मुल्क की तरक्की में उनकी सरगर्म शिरकत को मुस्तहकम बनाने के मकसद से हुकूमत की एक मखसूस कोशिश है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क की बेटियां खला से लेकर खेल कूद के शोबों तक नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का अज़म कर रखा है और मुल्क आइंदा चंद बरसों में तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की जानिब गामजन है। वाज़ेह रहे ये रोजगार मेला पूरे मुल्क के 46 मकामात पर मुनक्कद किया गया था। मुंतखब किए गए नए भर्ती शुदा अफराद महकमा डाक, एटमी तवानाई, मालिया, आला तालीम और ज़राअत, वजारत दिफा समेत मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में अपनी खदमात अंजाम देंगे। मोबाइल फोन से एयरक्राफ्ट कैरियर तक, कोरोना वैक्सीन से फाइटर जेट्स तक, भारत के आत्मनिर्भर अभियान की ताकत सबके सामने है। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक अकेले भारत की स्पेस इकोनॉमी ही 60,000 करोड़ से बड़ी हो जाएगी। यानी आज देश के युवाओं के लिए लगातार नए नए अवसर बन रहे हैं, रोजगार की नई संभावनाएं बन रही है। साथियों, आजादी के अमृत काल में अगले 25 साल जितने अहम है, उतना ही आपका अगले 25 साल का कैरियर अहम है। आपको टीम वर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। इधर जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में भी रोजगार मेले का इनेकाद हुआ, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के 105 नौजवानों ने तकर्रुरनामे हासिल किए। इस मौके पर सनत व हिरफत के मरकजी वजीर ममलिकत सोम प्रकाश मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां फराहम करने का निशाना मुकर्रर किया है। इस रोजगार मेले का इनेकाद महकमा डाक ने किया था। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदौरी ने आज आला सतह की एक मीटिंग में हॉर्टिकल्चर महकमे की मजमूई कारकर्दगी और मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। मीटिंग में मौजूद महकमे के डायरेक्टर ने कश्मीर में जारी बागबानी सरगर्मियों के बारे में तफसीलात दी। उन्होंने कहा कि महकमा तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की आमदन पैदा करता है और जम्मू कश्मीर के GDP में बागबानी शोबे का 8% हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता माली साल के दौरान कश्मीर सूबे में 24,53,000 मैट्रिक टन मेवों की पैदावार हुई। सूबाई कमिश्नर ने कॉलेजों में फूड प्रोसेसिंग कोर्सेज मुतारिफ करने के इम्कानात पर गौर करने की सलाह दी ताकि हॉर्टिकल्चर में रोजगार के मजीद वसाइल पैदा किए जा सकें। बारामूला पुलिस ने सरहद पार से हथियारों की सप्लाई मुमकिन बनाने वाले एक ग्रोह का पता लगाकर कुछ अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। सिक्योरिटी फोर्सेज की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जिला के SSP अमोद अशोक नागपुरे ने कहा कि पुलिस को हाल ही में खबर मिली थी कि जानबाजपोरा के रहने वाले यासीन अहमद शाह नामी एक नौजवान ने लश्कर तैयबा में शमूलियत इख्तियार की है, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की और मज़कूरा शख्स को रवा महीने की 22 तारीख को तापर पट्टन में कुछ हथियारों समेत गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान यासीन ने अपने दीगर साथियों के बारे में पुलिस को तफसीलात दी। SSP ने कहा कि पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए सरहद पार से हथियारों की स्मगलिंग करने वाले ग्रोह का पर्दाफाश किया और कई मिलिटेंट मुआविनीन की गिरफ्तारी अमल में लाई, जिनमें 2 खवातीन और एक नाबालिग लड़का भी शामिल है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुछ हथियार भी बरामद किए हैं। 14 सितंबर 2023 को जो उड़ी के इलाके में एक टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ था, उसके मुतालिक जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 14 सितंबर 2023 को जो है बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी 8RR की जॉइंट टीम्स को एक नाका चेकिंग, जो कि परनपिलन गांव है उड़ी इलाके का, वहां पर नाका चेकिंग के दौरान एक सस्पिशियस मूवमेंट 2 शख्स की नज़र आई थी और उनको जब डिटेन किया गया और उनकी चेकिंग की गई
تو ان کے پاس سے کچھ اسلحہ اور غیر قانونی ہتھیار جو ہے برآمد ہوئے. ان دونوں شخصوں کی جب تلاش اور تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ دونوں جو ہے ان کا نام ہے عارف چنا اور زاہد حسن ملا. یہ دونوں جو ہے اسٹیڈیم کالونی بارہ مولہ اولڈ ٹاؤن کے رہنے والے ہیں اور ان کے پرسنل پوزیشن سے جو ہے ہمیں 2 گلاک پسٹلز سائلنسر کے ساتھ 4 پسٹل میگزینز اور 5 لائیو گرینیڈز برآمد ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ 29 پسٹل راؤنڈز بھی برآمد ہوئے. ادھر پولیس اور فوج نے بڑگام کے بیروا علاقے میں ایک مشترکہ کارروائی کے دوران گزشتہ رات عاظم بشیر نامی ایک نوجوان کو گرفتار کیا. پولیس نے کہا ہے کہ مذکورہ نوجوان ملیٹنٹ سرگرمیوں میں ملوث ہے. اس کے قبضے سے 3 پستول برآمد کیے گئے ہیں. اس معاملے کے تعلق سے مزید 3 مشکوک نوجوانوں کو پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا گیا ہے. جموں کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے آج کٹرا میں جدید طرز پر تعمیر کیے گئے پولیس اسٹیشن کا افتتاح کیا. انہوں نے کہا کہ اسٹیشن کے قیام سے کٹرا آنے والے شردھالوؤں کو سہولیات میسر رہیں گی. دلباغ سنگھ نے کہا کہ ہمسایہ ملک جموں کشمیر میں نارکو ٹیررزم اور ملیٹنسی کو ہوا دے رہا ہے. تاہم جموں کشمیر پولیس پورے عزم کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہی ہے اور پولیس فورس امن امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے وعدہ بند ہے. پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے کہا کہ ان کی جماعت جموں کشمیر کے لوگوں کے آئینی اور جمہوری حقوق کے تحفظ کی وعدہ بند ہے. خانسا بڑگام میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس خطے میں جمہوری اقدار کی سرفرازی کے لیے اسمبلی انتخابات کرائے جانے چاہیے. حکیم یاسین نے کہا کہ موجودہ حالات کے نتیجے میں لوگ غیر یقینیت کا شکار ہوئے ہیں اور مرکزی سرکار کو لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے اقدامات کرنے ہوں گے. دریاسا نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے الزام عائد کیا ہے کہ جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے مرکزی سرکار کے دعووں کے باوجود جموں کشمیر میں صورتحال مختلف ہیں. سری نگر میں پارٹی کارکنوں کے اجلاس میں بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس خطے کے لوگوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. ڈاکٹر کمال نے کہا کہ مرکزی سرکار کو جموں کشمیر کی زمینی صورتحال پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر میں لیتھیم پائے جانے کے بعد اس کی کانکنی کے تعلق سے خدشات کا اظہار کیا ہے. ایک بیان میں انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ مرکزی سرکار نے پہلے ہی جموں کشمیر کے آبی ذخائر اور معدنیات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور اب لیتھیم نکالنے کے معاملے میں بھی اسی طرح کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں پانی اور بجلی کے بے شمار وسائل ہونے کے باوجود یہاں کے لوگوں کو اپنے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے. زرعی یونیورسٹی کشمیر کی ریسرچ اینڈ ایکسٹینشن ایڈوائزری کمیٹی کی ایک میٹنگ آج یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی کی صدارت میں منعقد ہوئی. میٹنگ کے دوران زرعی سرگرمیوں کو مزید مستحکم بنانے کی غرض سے متعلقہ محکموں کے ساتھ قائم کیے گئے روابط اور زرعی سیکٹر میں متعارف کیے جانے والے نئے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. وائس چانسلر نے کہا کہ سالر اننت ناگ میں کرشی وگیان کیندر اور ریسرچ اسٹیشن کے قیام کے لیے زرعی یونیورسٹی کو 500 کنال اراضی فراہم کی گئی ہے. انہوں نے زرعی شعبے کی مزید ترقی کے لیے تحقیقی عمل کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا. گاندربل میں آج ضلع انتظامیہ اور دیہی ترقی محکمے کے باہمی اشتراک سے ایک سوچھتا رن کا اہتمام ہوا. سوچھتا ہی سیوا کے تحت منعقد کی گئی اس دوڑ میں محکمہ امور نوجوان نے بھی تعاون دیا تھا. ضلع کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے وائل میں اس دوڑ کو ہری جھنڈی دکھائی. یہ دوڑ منی سیکریٹریٹ گاندربل میں اختتام پذیر ہوئی. صفائی ستھرائی کی اہمیت کے بارے میں عام لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے ہوئی اس دوڑ میں 220 سے زیادہ طالب علموں اور دیگر کئی افراد نے شرکت کی. دوڑ کے اختتام پر گاندربل کے ڈپٹی کمشنر نے امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والوں کو انعامات سے نوازا. انہوں نے کہا کہ آس پاس کے ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے عام لوگوں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. گاندھی جینتی کے سلسلے میں جاری تقریبات کے تحت آج سری نگر کے ایس پی کالج میں ایک پروگرام منعقد ہوا. پروگرام کے دوران کئی مقررین نے عصر حاضر میں گاندھیائی فلسفے کی اہمیت کے موضوع پر روشنی ڈالی. تقریب میں NSS کے 150 رضاکاروں کے علاوہ دیگر کئی طالب علموں نے شرکت کی. کلچرل اکیڈمی کے اہتمام سے آج ڈگری کالج سوگام کپواڑہ میں ایک ادبی مجلس منعقد ہوئی جس میں ضلع کے مختلف علاقوں سے آئے ادیبوں اور قلمکاروں نے شرکت کی. پروگرام کے دوران کئی مقررین نے اردو افسانے کی تاریخ اور جموں کشمیر میں افسانہ نویسی کی موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالی. اس موقع پر اکیڈمی کے جرید شیرازہ کے خصوصی شمارے اور چند ایک کتابوں کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی. تقریب کی دوسری نشست میں کئی نوجوان افسانہ نگاروں نے اپنی تخلیقات پڑھ کر سنائیں. دریاسا کشمیری زبان کے معتبر ادیب مرحوم رحمان راہی کی زندگی اور ادبی کارناموں پر سری نگر میں جاری 2 روزہ ادبی کانفرنس آج اختتام پذیر ہوئی. کانفرنس کے دوران سرکردہ ادیبوں اور قلمکاروں نے مرحوم کے ادبی کارناموں کو یاد کرتے ہوئے انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا.
مقررین نے کہا کہ مرحوم رحمان راہی نے کشمیری ادب کی دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کیا جس کے لیے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کانفرنس کی اختتامی تقریب میں دیگر شخصیات کے علاوہ شاد رمضان، مجروح رشید، پروفیسر محمد زمان آزردہ، منشور بانہالی، شوکت انصاری اور ظریف احمد ظریف موجود تھے۔ سکل ڈیولپمنٹ کو فروغ دینے کے لیے سی آر پی ایف کی جانب سے بڑگام میں ایک تربیتی پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ 1 ماہ تک جاری رہنے والے اس پروگرام کے دوران خواہشمند نوجوانوں کو جی ایس ٹی اکاؤنٹنگ کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ اس تربیتی پروگرام کے انعقاد میں ایک پرائیویٹ کمپنی نے بھی اشتراک دیا ہے۔ پروگرام کا افتتاح سی آر پی ایف کی 85ویں بٹالین کے کمانڈنگ افسر نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سی آر پی ایف نہ صرف ایک سیکورٹی جماعت ہے بلکہ فورس کے نوجوان سماجی کاموں میں بھی پیش رہتے ہیں۔ اس تربیتی پروگرام کے دوران خواہشمند نوجوانوں خصوصاً لڑکیوں کو ہاتھ کی کڑھائی کے کام کی تربیت دی جائے گی۔ سابق بیوروکریٹ امت کھرے جو کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے صلاحکار ہیں کہ اس عہدے کی مدت میں توسیع کی گئی ہے۔ عملے اور تربیت کے محکمے کی جانب سے جاری ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ امت کھرے 12 اکتوبر 2023 کے بعد بھی وزیر اعظم کی مدت کار تک ان کے صلاحکار رہیں گے۔ انہیں اکتوبر 2021 میں 2 سال کے لیے اس عہدے پر مقرر کیا گیا تھا۔ امت کھرے 1985 بیچ کے جھارکھنڈ کاڈر کے آئی ایس افسر تھے جو 30 ستمبر 2021 کو ریٹائر ہو گئے تھے۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے اعلان کیا ہے کہ بھارتی فلمی اداکارہ وحیدہ رحمان کو اس سال دادا صاحب پھال کے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ وحیدہ رحمان کو بھارتی سینما میں ان کے شاندار تعاون کے لیے اس باوقار ایوارڈ سے سرفراز کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ وحیدہ رحمان نے پیاسا، کاغذ کے پھول، 14ویں کا چاند، صاحب بیوی اور غلام، گائیڈ، خاموشی اور متعدد دیگر فلموں میں شاندار اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ چین میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت کی نیہا ٹھاکر نے لڑکیوں کی سیلنگ یعنی ڈنگی کشتی رانی کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اس زمرے کی کشتی رانی میں یہ بھارت کا پہلا تمغہ ہے۔ 17 سالہ نیہا ٹھاکر نے 27 پوائنٹس کا نیٹ اسکور کر کے یہ تمغہ حاصل کیا۔ اس سے پہلے خواتین کی اسکواش ٹیم نے پاکستان سے 3-0 سے جیت درج کی۔ مردوں کے ہاکی گروپ کے ایک میچ میں بھارت نے سنگاپور کو 16-1 سے کراری شکست دی ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.7 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں DD کشر، احساس کشمیر کا۔ گولڈی میٹ مٹن مسالے، جو آپ کے ہاتھ کا مٹن کھائے